बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसी ज़माने की बात है, किसी जगह एक ज़ालिम बादशाह हुकूमत करता था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम हुस्नाबाद था। वो बेहद खूबसूरत थी। हुस्नाबाद के हुस्न में कोई भी बराबरी नहीं कर सकता था। सूरज चाँद इसके चेहरे से मात खाते थे। लिहाजा इसके लिए बहुत से मुल्कों के बहुत से शहजादों के रिश्ते आए, लेकिन बादशाह सबको साफ इनकार कर देता, क्योंकि हुस्नाबाद की माँ एक गरीब आदमी की बेटी थी और बादशाह अपनी बीवी यानी मलका को हर वक्त ये कहकर ताना देता था, तुम एक बादशाह की बीवी बनने के काबिल नहीं हो, लिहाजा तुम ये सारी मेरी बदौलत इतनी नियामतें खा रही हो। अगर तुम्हारी शादी किसी गरीब से होती, रोटी के बदले मिट्टी चबाया करती। हुस्नाबाद की माँ बेचारी बादशाह के ताने सुनकर बहुत रोती। ऐसे मौके पर लड़की अपनी माँ से कह देती, अम्मी जान, आप हरगिज़ किसी अमीर आदमी से मेरी शादी ना कीजिएगा, मेरी शादी किसी गरीब से कर दीजिएगा। खुद अपने शोहर को बादशाह बना दूंगी, मैं इसको अपने बाप की जगह तख्त पर बिठा दूंगी, इससे सभी गरीबों का भला हो जाएगा। एक दिन बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ था, दफातन एक कौवा कहीं से उड़कर आया और खिड़की के सामने के दरख्त पर बैठ गया और जोर जोर से काएं काएं करने लगा। बादशाह ने फौरन अपने 4 सलाहकारों को जमा किया और इनसे पूछा, ये कौवा क्या कहता है। सलाहकार बड़ी देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने बादशाह से कहा, बादशाह हुजूर, इसकी बोली हमारी समझ में नहीं आती। ये ठहरा एक कौवा और हम इंसान हैं, शायद इसको कुछ तब्दीलियां करनी सूझी हैं, बस इसीलिए काएं काएं कर रहा है। जल्लाद बादशाह ने आग बगोला होकर आवाज दी। इसी वक्त 14 जल्लाद वहां आ गए। जल्लाद कहने लगे, इसकी मौत आई है, हम पलक झपकते ही इसका सर बदन से अलग कर देंगे। बादशाह ने हुक्म दिया, इन सबको ले जाकर इनकी गर्दनें उड़ा दो। इतने में हुस्नाबाद वहां पर आ गई। उसने अपने अब्बा जान से कहा, अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो क्या आप इन सलाहकारों को छोड़ देंगे? हाँ, अगर तुमने जवाब दिया तो मैं इनको छोड़ दूंगा, बादशाह ने जवाब दिया। हुस्नाबाद कहने लगी, ये कौवा कहता है जो शोहर को आसमान पर ले जाए वही बीवी है, इसको मिट्टी में मिला दे वो भी बीवी है। ये सुनकर बादशाह को इतना गुस्सा आया, वो कहने लगा, इसके सर का एक एक बाल सुई के साथ नोच डालो। ने गरजते हुए अपनी बेटी की तरफ देख कर कहा, नालायक लड़की, शर्म नहीं आती क्या? तेरा मतलब है मेरा सारा सुख चैन तेरी माँ की बदौलत है जो एक कंगाल की बेटी थी। मैं तुझको ज़िंदान में डाल दूंगा ताकि सब लड़कियां इससे सबक सीखें, अपने बाप के आगे जुबान चलाने की सज़ा क्या होती है। हुस्नाबाद को ज़िंदान में डाल दिया गया, सलाहकारों को छोड़ दिया। इसके बाद वो 1 महीना तक मुँह काला किए उदास उदास ख्यालों में गर्क अंदर बैठा रहा। एक दिन इसके बड़े वजीर ने इसको समझाया, जहाँ पना आप यूँ अंदर ही अंदर ना बैठे रहें, ज़रा अपना दिल बहलाने की कोशिश करें, आइए कहीं शिकार खेलने चलते हैं। वजीर के मशवरे पर बादशाह अपने तमाम सलाहकारों और 40 वजीरों को साथ लेकर शिकार खेलने निकल गया। शिकारी 7 दिन तक शिकार की तलाश में ढूंढते फिरते रहे, लेकिन कुछ उनके हाथ ना आया। बादशाह को बहुत दुख हुआ। वो लोग चले जा रहे थे कि कुछ दूरी पर एक दरिया दिखाई दिया। वो चलते हुए इसके किनारे पर आए तो देखा सफ़ेद रेश बूढ़ा किनारे पर बैठा है। वो पानी से छोटे छोटे पत्थर निकालता है और इस पर कुछ लिख कर दोबारा पानी में डाल देता है। बादशाह ने इससे पूछा, ए बूढ़े, तुम कौन हो और यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? बूढ़ा कहने लगा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, भला मैं बादशाह से कैसे बोलूँ? बादशाह ने कहा, मेरे सवाल का जवाब दो वरना अभी तलवार से तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। बोला, मैं लोगों की किस्मतें बताता हूँ। तो बादशाह बोला, मेरी सरकश बेटी की किस्मत कैसी है? बूढ़े ने पानी में से हाथ निकाला और उसमें एक पत्थर था। उसने बोला, तुम्हारी बेटी की शादी एक चरवाहे के साथ होगी, शहर जरजान का चरवाहा होगा। तो फकीर बोला, अच्छे घोड़े पर दिया जाए तो 18 महीने लगेंगे। जवाब निकाला बोलने का उसको भूखा मार डालूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। बड़े वज़ीर को बादशाह के हिस्से मंसूबों का पता चल गया। उसको लड़की का उन्हें आ गया, चुनाचा रात को
بیٹھ گئی۔ وزیر نے صندوق بند کر کے آدھی رات کے وقت اس کو دریا میں ڈال دیا۔ صندوق دریا میں 3 مہینے تک بہتا رہا۔ لڑکی نے ایک ایک دن کی خوراک 4 دن کھا کر اپنے آپ کو کسی طرح چلائے رکھا۔ ایک میں کارا شاہ نام کا ایک بادشاہ تھا۔ وہیں ایک بوڑھا آدمی بھی رہتا تھا جس کے بہت سارے پوتے تھے، لیکن غربت کا عالم یہ تھا، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ وہ پہاڑی علاقے یعنی جنگل میں رہا کرتا تھا۔ بادشاہ کے لیے لکڑیاں اپنے گھر پہ لایا کرتا تھا۔ وہ ایک دن اپنی کلہاڑی کندھے پر رکھے جا رہا تھا اور اس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر لیا۔ واپس جانے والا تھا کہ اسے شدید پیاس محسوس ہوئی۔ وہیں سے ایک دریا بہتا تھا۔ وہ لکڑیوں کا گٹھا وہیں چھوڑ کر پانی پینے چلا گیا۔ اس نے دیکھا دریا کے کنارے کنارے صندوق بہتا چلا آ رہا ہے۔ وہ فوراً اپنے کپڑے اتار کر پانی میں اترا اور صندوق کو کھینچتا ہوا کنارے پر لے آیا۔ اس نے چاروں طرف سے پھونکا بالا، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا اس کو کس طرح کھولا جائے۔ تب اس نے اپنی کلہاڑی سے صندوق کے ٹھکنے میں سے ایک سوراخ کیا اور اندر جھانکا تو وہاں ایک نہایت حسین لڑکی لیٹی ہوئی نظر آئی۔ بوڑھا دنگ رہ گیا۔ اس نے سوچا شاید یہ کسی سوداگر کی بیٹی ہوگی، آپ کے ساتھ سفر پر نکلی ہوگی۔ جہاز صندوق پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ لڑکی تم زندہ ہو یا مردہ؟ بوڑھے نے لڑکی کو آواز دے کر پوچھا۔ حسنہ باد نے اندر سے جواب دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بابا جان میں زندہ ہوں۔ بوڑھا اب سوچنے لگا اب کیا کیا جائے۔ اگر صندوق کو چھوڑ کر لکڑیاں محل میں لے جاؤں گا تو مجھے کے عوض بادشاہ سے 20 درہم سے زیادہ نہیں ملیں گے، اور لکڑیوں کو چھوڑ دوں اور صندوق کو اٹھا کر محل میں لے جاؤں تو اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر یہی ہے کہ صندوق کو بازار لے جا کر بیچ لوں، آخر کس کو پتہ چلے گا اس کے اندر کیا ہے۔ فیصلہ کر کے بوڑھے نے صندوق اٹھایا اور بازار پہنچا۔ بازار میں داخل ہوا تھا کہ کارا شاہ ادھر آ نکلا اور اس کو دیکھ لیا۔ اس نے کڑک کر بوڑھے سے پوچھا، اے بوڑھے، لکڑیاں کہاں ہیں؟ میری لکڑیوں کی فکر نہ کر کے تم کسی کے ہاں چوری کرنے چلے گئے اور صندوق اٹھا لائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی تلوار کھینچ لی اور اسے بوڑھے آدمی کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ صندوق کو اٹھا کر محل لے چلو۔ صندوق کو کھولا گیا۔ حسنہ باد کا حسن دیکھ کر بادشاہ اس پر لٹو ہو گیا اور اسی وقت لڑکی سے کہا، مجھ سے شادی کر لو۔ حسنہ باد رو پڑی۔ اس نے اپنے آپ وعدہ کیا ہوا تھا وہ کسی غریب سے شادی کرے گی۔ ایسا اس نے بادشاہ سے کہا، اب مجھے 40 دن کی مہلت دیجیے، میں برابر 3 مہینے تک صندوق کے اندر پڑی رہی ہوں، تنگ آ گئی ہوں، تھک گئی ہوں، اب آرام کرنا چاہتی ہوں، لڑکیوں کے ساتھ کھیل کود کرنا چاہتی ہوں۔ تم نے ابھی اسی دم مجھ سے شادی نہ کی تو میں تم کو مار ڈالوں گا۔ کارا شاہ نے دانت پیستے ہوئے اس سے کہا، کم سے کم 3 دنوں کی چھٹی دے دیجیے۔ لڑکی نے گڑ گڑا کر کہا، تمہارے آرام اور تفریح کے لیے 1 ہی دن کافی ہے۔ کارا شاہ نے سختی سے کہا۔ حسنہ باد کو چھوڑ دیا گیا۔ 1 دن کی مہلت دے کر لڑکی کو اس کے ساتھ کر دیا اور اس نے کہا کہ اس پر برابر تیار اس کے ساتھ 40 لڑکیاں ہر وقت صبح شام پھرتی رہتی۔ ہر وقت حسنہ باد بادشاہ کے باغ میں آئی۔ باغ کے اس طرف دریا بہتا تھا۔ حسنہ باد نے چل کر دریا دریا کے کنارے آئی۔ حسنہ باد کے اوپر ایک خیبرناک مچھلی آئی اور حسنہ باد کو نگل لیا، پھر پانی میں غائب ہو گئی۔ لڑکیاں دوڑی ہوئی محل میں آئی اور بادشاہ کو اس حادثے کی اطلاع دی۔ یہ خبر سنتے ہی کارا شاہ اٹھا۔ اس نے اپنا تاج اور اپنے قیمتی لباس کو اتار کر فرش پر پھینک دیا اور محل چھوڑ کر شہر سے نکل آیا، بانو کی طرف چل دیا۔ آئیے شہر جرجان کا حال سنیں۔ ایک دن دریا کے کنارے پر ایک نوجوان چرواہا بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا۔ کچھ ماہی گیر دریا میں جال ڈال کر مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ ماہی گیروں کو اپنا دکھڑا سناتے ہوئے کہا، ان دنوں ہم باپ اور بیٹا دونوں فاقے کر رہے ہیں۔ نہر جا کر روٹی لانے کی کوئی صورت نہیں، باپ بیمار ہے اور میں یہاں بھیڑ بکریوں کو چرانے میں مصروف ہوں، میں ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ تم لوگ مجھے کوئی مچھلی دے دینا، میں اسے لے جا کر اپنے باپ کو کھلا دوں گا۔ ماہی گیروں نے کہا، اچھی بات ہے، آپ کی جو بڑی مچھلی پھنسے گی اس کو آپ کو دے دیں گے۔ انہوں نے جال ڈالا، واقعی ہی ان کے جال میں ایک بہت بڑی مچھلی پھنس گئی، لہٰذا انہوں نے وعدے کے مطابق وہ بڑی مچھلی چرواہے کے حوالے کر دی۔ چرواہے نے اس کو اٹھانا چاہا تو اس سے اٹھا نہ سکا، اتنی وزنی تھی وہ مچھلی۔ نوجوان 5 کی مدد سے کھینچتا ہوا اس کو اپنے گھر لایا۔ مچھلی کو اپنے باپ کے ساتھ چھوڑ کر وہ خود بکریاں چرانے چلا گیا۔ وہ مچھلی کو پا کر بہت خوش ہوا۔ بھیڑ بکریوں کے پاس
جب اس کا بیٹا چلا گیا تو باپ اٹھا اور اس نے ایک چھری سے مچھلی کا پیٹ چاک کیا اور کیا دیکھتا ہے وہاں ایک لڑکی پڑی ہوئی ہے۔ بوڑھے نے لڑکی کے منہ میں پانی کے قطرے ٹپکائے، لڑکی کو ہوش آیا، اس کی آنکھیں کھول دی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بوڑھے نے دیکھا یہ تو بہت حسین لڑکی ہے۔ لڑکی نے جھک کر سلام کیا اور کہنے لگی، بابا مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ لہٰذا بوڑھے نے مچھلی کا ایک ٹکڑا کاٹا اور اسے تل کر لڑکی کو دے دیا۔ اس نے مچھلی کھا لی تو بوڑھے سے پوچھا، بابا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ چرواہا بولا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں چرواہا تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یہ کام میری جگہ میرا بیٹا کرتا ہے۔ یہ سن کر لڑکی بے حد خوش ہوئی، وہ جوش میں اٹھ کھڑی ہوئی، اپنی مراد بھر آئی۔ بابا اگر آپ کے بیٹے سے میں شادی کر دوں تو آپ کو یہ اعتراض نہیں ہوگا؟ اپنی ماں کی خود جانے کی بیٹی، کوئی بات نہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ تو بوڑھا بولا، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن شادی کے اتنے معاملات ہوتے ہیں، پاس اتنے پیسے نہیں۔ اتنا بات کہنے لگی، میں اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہوں، لہٰذا آپ نکاح کروا دیجیے، باقی لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ اگلے دن وہ آستینیں چڑھا کر گھر کے کام کرنے لگی اور بوڑھے نے اپنے بیٹے سے بات کر اس کی شادی کروا دی۔ بوڑھا سوچنے لگا، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں تم مل گئے۔ یہ دیکھ کر حسن آباد بھی بہت خوش ہوئی، لہٰذا حسن آباد نے اپنے کان سے ایک بالا نکالا اور اسے بوڑھے کے حوالے کرتے ہوئے کہا، آپ اسے لے جائیے اور بازار میں فروخت کر دیجیے۔ جب آپ سے اس کے متعلق کوئی پوچھے اس کے دام کیا ہیں تو آپ کہیے گا تم خود ہی ایمانداری سے کچھ دے دو۔ وہ بوڑھا جب بازار پہنچا تو وہاں پر بڑے بڑے تاجر خرید و فروخت کر رہے تھے، لہٰذا ایک سوداگر کی نگاہ ایک بوڑھے کی طرف تھی اور اس نے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت بالا اس بوڑھے کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے پوچھا، بابا اس کے کیا دام ہیں؟ آپ خود ایمانداری سے جو کچھ دے دیجیے، لے جاؤں گا۔ چنانچہ سوداگر نے ایک ہاتھ لمبی ایک صندوقچی سونے سے بھر کر بوڑھے کو دیتے ہوئے پوچھا، یہ کافی ہے، یہ کچھ اور دوں؟ تو کہہ دیا ہے خود ایمانداری سے کچھ دے دیجیے۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ سوداگر نے ایک ڈگی بھر سونا اور دیا اور اسے ساری دولت دے کر ڈنڈا بھی دیا اور اس پر لاد کر اس کے حوالے کر دی۔ بوڑھے نے دل میں سوچا، یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، کیا اچھا ہوتا اگر میں بھی اس کو سبق سکھا سکتا۔ لہٰذا اس کا سارا سونا گدے پر لاد کر دے دیا گیا اور وہ گدے کو ہانکتا ہوا اپنی بہو کے پاس پہنچا۔ اگلے دن حسن آباد نے اپنے دوسرے کان کا بالا بھی اتار کر اپنے سسر کو دیا اور اس کو بولا، یہ تم جا کر بیچ دو۔ پھر سوداگر نے پوچھا، اس کے کیا دام ہیں؟ آپ اپنی مرضی کے دام اسے بتلا دیجیے گا۔ لہٰذا وہ سوداگر بڑا مکار تھا، اس نے چاہا کہ وہ دوسرا بالا بھی اس کو مل جائے، لہٰذا وہ بوڑھے کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اتنے میں اسے بوڑھا نظر آیا۔ دام یہ اس کے ذرا تو بتلائیے، لیکن بوڑھا غصے میں آ گیا اور اس نے کہا، میں تمہارے ہاتھ اس کو نہیں بیچوں گا، اس نے میرا خوب مذاق اڑایا تھا۔ اچھا تو پھر آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ سوداگر نے کہا۔ وہ بوڑھے کو اپنے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ اس نے سونے سے بھری وہ صندوقچیاں بوڑھے کے حوالے کر دی۔ یہی نہیں، اس نے بوڑھے کو ایک قیمتی تحفہ بھی پہنایا اور گدے پر لاد کر اس نے پوچھا، بابا آپ کا گھر کہاں ہے؟ بوڑھے نے سوچا، اگر میں نے اپنا گھر بتا دیا تو یہ جا کر مجھے لوٹ لے گا، چنانچہ اس نے جواب دیا، میرا کوئی بھی گھر نہیں ہے۔ لہٰذا بوڑھے نے سارا سونا اپنی بہو کو لا کر دے دیا اور اس کے بعد ساری دولت اندر لے جا کر اس نے چھپا دی۔ لہٰذا حسن آباد نے اپنے شوہر اور سسر سے کہا، آپ دونوں جائیے اور کچھ مزدوروں کو لے آئیے۔ شہر چلے گئے اور مزدوروں کو لے آئے۔ حسن آباد نے مزدوروں سے کہا، آپ اپنے گھر جائیے اور اپنی بیوی بچوں کو لے کر آئیے، ہم ایک شہر تعمیر کریں گے۔ حسن آباد کی ہدایت پر سب سے پہلے ایک لمبی چوڑی دیوار بنانا شروع کر دی۔ سب مزدوروں کو اور اس کے بال بچوں کو روز وہ کھانا کھلاتی اور کچھ پیسے بھی دیتی اور اس کا فیضی کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا ڈال ڈال کر دیتی اور کپڑے بنوا کر دیتی۔ وہاں سے راہگیر گزرتے اور پوچھتے، یہ دیوار کون بنا رہا ہے؟ کیوں بنائی جا رہی ہے؟ کون بنوا رہا ہے؟ تو مزدور جواب دیتے، اسے چرواہے کی بیوی بنوا رہی ہے۔ لہٰذا اگر تم نے کام کرنا ہے تو یہاں آ جاؤ، تمہیں اچھی مزدوری ملے گی اور کام کرنا ہے تو کھانے پینے کا سامان بھی ملے گا۔ 15 دن کے اندر اندر 5000 خاندانوں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے 3 دنوں کے اندر اندر اتنی زمین کے گرد دیوار کھڑی کر دی، اس کی لمبائی اور چوڑائی 10 دنوں میں طے ہونے والے راستے کے برابر تھی۔ اس دیوار میں 12 دروازے بن گئے، ہر دروازے پر حسن آباد کی تصویر لگا کر نیچے لکھ دیا گیا، اس شہر کا نام حسن آباد ہے، اس
کسی کو روٹی کپڑے کی ضرورت ہو تو یہاں آ کر نوکری کرے۔ 1 سال کے اندر 75,000 خاندان یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ حسن آباد نے ہر ایک خاندان کو دالان اور کوٹھی سمیت ایک الگ مکان بنوا دیا۔ ہر ایک مزدور کے پاس ایک الگ مکان تھا اور شہر کے بڑے دروازے پر 25 سپاہی کھڑے کر دیے گئے۔ ان کو حکم دیا جو آدمی دیر تک میری تصویر کو دیکھتا رہے اس کو پکڑ کر میرے پاس لایا جائے۔ اس طرح شہر حسن آباد کی شہرت شہر جرجان کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ آگ بگولا ہو گیا اور گرج کر بولا، اس ملک میں وہ کون ہے جس کو میری عظمت پر سر اٹھانے کی جرت ہوئی؟ یہ کون ہے جو میری پیر میں شہر آباد کر رہا ہے؟ اس کی جان کی خیر نہیں، میں ابھی جا کر اس کا سر تن سے جدا کیے دیتا ہوں۔ بادشاہ شہر حسن آباد پہنچا اور دروازے پر پہرے داروں کو دیکھ کر ان سے پوچھا، یہ شہر کس نے بنوایا ہے؟ اس کی یہ تصویر ہے، اسی نے بنوایا ہے۔ پہرے داروں نے جواب دیا۔ انہوں نے دروازے پر لگی ہوئی پیر کی طرف اشارہ کیا، جب ہم آپ کے ہاں نوکری کرتے تھے تو آپ ہمارے بال بچوں کی فکر کرنا تو درکنار، خود ہم کو بھی پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں دیتے تھے، اور حسن آباد نے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے بال بچوں کی بھی خوب اچھی طرح پرورش کی ہے، وہ ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے۔ حسن بادشاہ بولا، مجھے تمہاری حسن آباد سے ملنا ہے۔ جب اس نے حسن آباد کو دیکھا تو اس میں فرفتہ ہو گیا، کہنے لگا، اے لڑکی تم مجھ سے شادی کر لو۔ آباد نے پوچھا، تمہاری کتنی بیویاں ہیں؟ بولا، میری 40 بیویاں ہیں اور بھی کچھ ارمان باقی ہیں۔ حسن آباد نے غصے میں آ کر کہا، تمہاری یہ مزاج ہے، مجھے شادی کا بولو۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے تلوار کھینچی۔ حسن آباد کو مارنے ہی لگا تھا کہ اتنے پر گھوڑے اڑے آئے اور بادشاہ کو پکڑ لیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑ دیے اور لے جا کر زندان میں ڈال دیا۔ بادشاہ کا حشر دیکھ کر ملک کے باشندے بہت خوش ہوئے۔ ان کے نمائندے حسن آباد کے پاس آئے اور اسے گزارش کرنے لگے، جرجان کا قصبہ سمجھانے کا کام آپ اپنے ذمے لے لیجیے۔ وہ راضی ہو گئے۔ چند مہینے گزر گئے۔ ایک دن ایک درویش شہر حسن آباد کے دروازے پر آیا اور وہ حسن آباد کی تصویر دیکھ کر رو پڑا۔ پہرے دار اس کو پکڑ کر ملکہ حسن آباد کے پاس لے چلے۔ حسن آباد کھڑکی میں سے دیکھ کر اس کو پہچان گئی۔ یہ بادشاہ کارا شاہ تھا جو حسن آباد کو اپنی بیوی بنانے کے لیے بے تاب تھا۔ اس کو آرام اور تفریح کے لیے صرف 1 دن کی مہلت دی تھی۔ حسن آباد تخت پر بیٹھ گئی اور اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ کارا شاہ کو اندر لایا گیا تو حسن آباد نے اس سے پوچھا، درویش تم کیوں رو رہے ہو؟ آپ میری حقیر سی جان کی مان دیں تو عرض کروں۔ درویش کہنے لگا، لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، اس کا نام حسن آباد تھا۔ آج اس شہر کے دروازے پر میں نے اس کی تصویر دیکھی۔ حسن آباد بولی، وہ لڑکی خود کہاں ہے؟ درویش کہنے لگا، وہ نہانے گئی اور دریا میں ڈوب گئی تھی۔ مجھے یہی بتایا گیا تھا، لیکن اگر پتہ چلا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو اس کو غنیمت دے کر وہ بھاگ گئی ہے۔ اس سے برا کوئی نہ ہوگا، میں اس کو جنگلی گھوڑوں کے دم سے بندھوا کر بیابانوں میں چھوڑ دوں گا تاکہ اس بدمعاش کا جسم آنکھوں سے چور چور ہو جائے۔ حسن آباد کہنے لگی، تمہارے آگے اس کا کوئی قصور نہیں، اس پر غصہ مت کرو، تو میری یہی بات تو نہیں۔ بادشاہ کارا شاہ نے سوچا، اس نے پتلوں کے اندر چھپائی ہوئی اپنی تلوار نکال لی اور اس نے حسن آباد کے سر کو اوپر کر کے گرجتے ہوئے کہا، اپنا منہ کھولو، میں تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسن آباد نے اپنے بڑے وزیر کو بلا لیا اور بولی، اس کا کام تمام کر دو۔ لہٰذا اس کا کام وہیں تمام کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، ان سے کہا، حساب لگاؤ، ہمارے پاس کتنی فوج ہے، اگر ہم سفر کریں کتنے سپاہی ساتھ لینے چاہیے۔ لہٰذا حسن آباد نے 40 دنوں میں اپنی فوج کو حکم دیا، وہ تیاری کر لیں، ہم سفر پر جا رہے ہیں۔ فوج تیار ہو گئی اور وہ صحراؤں اور بیابانوں سے گزرتی ہوئی سلطنت کی طرف چل پڑی۔ دریاؤں کو پار کرتی، جھیلوں کو پیچھے چھوڑتی فوج چلتی رہی۔ اب ذرا حسن آباد کے ظالم بادشاہ کا حال سنیں۔ ایک دن بادشاہ نے خواب میں یہ دیکھا، اس پر چیل حملہ کر رہی ہے۔ وہ چیل کو کہہ رہا ہے، میرا تخت لے لو، تاج لے لو، میری سلطنت، میرا خزانہ لے لو، میری جان بخش دو۔ چیل نے جواب دیا، تیری دولت سلطنت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں تو تیری بیٹی حسن آباد کا خون لینا چاہتا ہوں۔ اپنی بیٹی کا نام سن کر بادشاہ رو پڑا۔ اتنے میں اچانک پہاڑ کے پیچھے سے حسن آباد آئی اور اس نے ہاتھ میں ایک تلوار پکڑ رکھی تھی، دوسرے ہاتھ میں سرخاب کے گوشت کے بنے ہوئے کباب کی سیخ۔ بعد میں آ کر اپنی تلوار سے چیل کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ہاتھ بڑھا کر اپنے باپ کو کمر سے پکڑ لیا، آہستہ سے نیچے لا کر زمین پر رکھ دیا۔ پھر اس نے کباب اپنے باپ کے ہاتھ میں تھما کر ان سے کہا، ابا جان، آج مجھ
مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے۔ بادشاہ کی چیخ نکل گئی، وہ جاگ گیا۔ تو اس نے 40 صلاح کاروں اور 40 وزیروں کو بلایا اور ان سے کہا اگر تم میرے خواب کی تعبیر نہ بتا سکے تو میں تم کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر نے کھڑے ہو کر کہا اگر آپ میری جان بخش دیں تو میں آپ کے خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں۔ ہاں بتاؤ، بادشاہ نے کہا۔ پیر نے کہا یہ پہلے اٹھا لیا گیا تھا تو وہ آپ کا کوئی دشمن ہے، جس وقت وہ ہمارے ملک پر قبضہ کر لے گا آپ کو قیدی بنا لے گا۔ وقت آپ کی بیٹی آ کر آپ کو سہارا دے گی اور اس سے کو بچائے گی، لہٰذا آپ کا تاج و تخت دوسروں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ بادشاہ کہنے لگا میری سرکش بیٹی کو تو خاک میں ملے عرصہ ہو چکا، ضرور تم مجھ کو چین و آرام سے محروم کرنا چاہتی ہو، میں تم کو زندان میں ڈال دوں گا تاکہ میری بیٹی کے ساتھ تم بھی وہیں مر کھپ جاؤ۔ نے جلادوں کو بلا کر اپنے بڑے وزیر کو زندان میں ڈال دیا، لیکن اسی دن سے بادشاہ اپنا چین و آرام ہو بیٹھا۔ وہ رات کو ڈر کے مارے سو نہیں پاتا تھا، رات رات اپنے بستر پر سوچتا، اپنے خواب کے بارے میں سوچتا۔ وہ اپنے خواب کے اندر یہاں وہاں گھومتا پھرتا تھا۔ ایک ہفتے بعد حسن آباد باپ کے شہر میں پہنچ گئی اور اس نے اپنا ایلچی اپنی باپ کی طرف بھیجا۔ ایلچی نے آ کر کہا اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ کر اپنا سر جھکا کر ہمارے بادشاہ کا استقبال کرو، اپنی سلطنت میں اس کے حوالے کر دو ورنہ تم پچھتاؤ گے۔ ہمارے بادشاہ نے تمہارے لیے سلام اور انعام بھیجا ہے، یہ کہہ کر ایلچی واپس لوٹ گیا۔ لہٰذا جب ایلچی واپس چلا گیا تو بادشاہ تھر تھر کانپنے لگا اور اپنے سپاہیوں اور وزیروں کو جمع کر کے کہنے لگا مجھے تو لگتا ہے جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ حقیقت میں بدلنے والا ہے۔ وزیروں نے جواب دیا ہم چاہے اچھا کہیں یا برا ہر صورت میں خواب کو بدل کر دیں گے۔ بڑے وزیر کو زندان سے نکالیں، وہی کو کچھ مشورہ دے سکتے ہیں۔ وہ شہر جرجان کے پاس جائیں اور پھر جا کر کچھ صلاح و مشورہ کریں۔ لہٰذا بادشاہ نے بڑے وزیر کو زندان سے نکالا اور اس سے کہا تم اپنے شہر جرجان کے بادشاہ کے پاس جاؤ، سر جھکا کر اس کو سلام کرو اور اگر وہ کہے تو میری سلطنت اس کو دے دو۔ پھر اس نے کہا بادشاہ کی جان لوں گا تو میں درویش کا ڈنڈا لے کر شہر سے نکل جاؤں گا، ویسے کوئی دوسرا راستہ میرے پاس نہیں ہے۔ وزیر ہنس پڑا، اس نے بادشاہ سے کہا سب بند کر دیں، جب میں نے آپ کو کہا تھا سب ہونے والا ہے تب آپ کو غصہ آ گیا تھا، بتائیے کیا میں نے سچ کہا تھا یا جھوٹ؟ دشمن آگے ہیں، وہ آپ کو کسی جنگلی گھوڑے کی دھن سے باندھ کر گھوڑے کو بھی ان کی طرف ہانک دیں گے۔ بادشاہ گردن جھکائے ہوئے اپنے وزیر کے سامنے کھڑا رہا۔ وزیر قیمتی سوغات لے کر چل پڑا۔ راستے میں اس نے شہر جرجان کے بادشاہ کے نام ایک خط لکھا، نیچے اپنا نام درج کر کے اپنے ایلچی کے ہاتھ بھیج دیا۔ حسن آباد کو مل گیا۔ خط پڑھنے کے بعد حسن آباد بڑے وزیر کو طلب کیا۔ وزیر اندر آیا اور اس نے جھک کر سلام کیا، بیٹھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی تو دیکھا سامنے بادشاہ بیٹھے ہیں۔ حسن آباد کا شوہر چرواہا تھا، اس کے ارد گرد 40 سپاہی کے اشارے کے منتظر ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ تخت کی ایک طرف کوئی منہ پر نقاب ڈالے بیٹھا ہوا تھا۔ بڑے وزیر اس نے کہا بھلے شخص نے کہا تمہیں اکیلے ہماری چھاؤنی میں نہیں آنا چاہیے تھا، تمہاری حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر میں تم کو مار ڈالوں تو بڑے وزیر نے حسن آباد کی آواز کو پہچان لیا۔ تو بڑے وزیر نے کہا اس کو خود ہی موت کے منہ سے بچایا ہو کوئی اسے کیوں مارے گا؟ حسن آباد نے اپنے منہ سے نقاب اٹھایا اور اٹھ کر بڑے ادب سے وزیر کے پاس آئی۔ میرے موسم انسان، وزیر سے کہا کی بدولت آج تک میں زندہ ہوں، اگر میں اپنے باپ کی سلطنت آپ کے حوالے کر دوں تو کیا آپ اس کا نظم و نسق عدل و انصاف سے چلا لیں گے؟ بیٹی میں تو اکمرہ ہو چکا ہوں۔ بڑے وزیر نے جواب دیا اگر تم نے یہ مملکت میرے حوالے کی تو میں اسے اس شخص کو سونپ دوں گا جو میرے سامنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ حسن آباد اپنی فوج کو لے کر شہر میں داخل ہوئی، کی تلاش کی جانے لگی لیکن وہ کہیں بھی نہ ملا۔ وہ تو ڈر کے مارے اسی دن بھاگ کھڑا ہوا تھا، اس کے بعد کبھی کسی نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد حسن آباد اپنے شوہر چرواہے کو ساتھ لے کر پر حکومت کرنے لگی۔ بے گناہوں کو زندان سے نکال دیا گیا، ان میں سے متعدد کو اس نے مختلف شہروں کا حاکم مقرر کیا۔ اس طرح حسن آباد اپنی مرادیں پا گئی۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند